अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, हमारे कल के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की कि असेंबली में जो वाक़या हुआ था, अरकान ने जो है वो दूसरों को गालियाँ गलौज की थी और दूसरा जो है वो बजट की कॉपियाँ दे मारी थी। उस पर 7 अरकान पर पाबंदी भी आयद की गई थी असद कैसर साहब की जानिब से। लेकिन आज ये हुआ है, हमने कल के प्रोग्राम में भी यही डिस्कशन की थी कि क्या सिर्फ असेंबली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा देना ही काफ़ी है। हमने कहा था ये खत्म हो जाएगी लेकिन कुछ दिन चलेगी। पहले भी ऐसा हुआ है, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन के लिए ये पाबंदी लगती रही है जब भी इस तरह की कोई हंगामा आ रही होती है। लेकिन इस बार तो मामला कुछ इस तरह से था कि कल पाबंदी लगती है और आज असद कैसर साहब वो पाबंदी खत्म कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने माहौल को बेहतर रखने के लिए ये पाबंदी खत्म की है। अपने प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। औरंगजेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा सर, आपको वेलकम करेंगे। राजा आबिद यूनुस साहब हैं, शिकायत सेल से इनका ताल्लुक है, वज़ीर आला पंजाब के पीटीआई से इनका ताल्लुक है, इनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और शराफत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सबसे पहले शराफत अली साहब आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि आप तज्ज़ियाकार हैं, इस पे अच्छा और मुफस्सल तज्ज़िया देंगे। मुझे ये बताइएगा कि एक तो पाबंदी लगाई, पहले ही ये कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड कर रही थी बात कि क्या सिर्फ जो है वो पाबंदी लगा देना काफी है, लेकिन आज पाबंदी भी खत्म कर दी। जी उमर, बेसिकली जिसे हम जो हमारा ऐवान है, पार्लिमान है, इसको हम तकदीस की एक जगह कहते हैं और हम अपने रवैये से इसके तकद्दुस को मुसलसल पामाल कर रहे हैं जी। पाबंदियां ये तो स्कूल लेवल के टाइम की बातें होती हैं ना, कि जब हम स्कूल से लेट आए, हम पे पाबंदी लगी, स्कूल में हमने हमारा कंडक्ट दुरुस्त करने के लिए, हमें अपने अपने आप को एक डेकोरम के लिए, अब इस लेवल पे भी अगर आके हमने लर्न करना है, एक टाइम पे हम ये कहते हैं कि हम पार्लिमान के जो इस मुकद्दस पार्लिमान है उसमें अपने आप को अवामी नुमाइंदे के तौर पे लेके आते हैं और फिर अवाम को बताते हैं कि हम किस तरह इसके तकद्दुस का पामाल करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूं कि डॉक्टर अली शरीयती ईरान के एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने अपनी किताब फातिमा आस्त में उसके दिबाचे में लिखा कि जो इंटेलिजेंशिया है वो किसी कौम की जो मतलब उसकी एक हेडलाइट्स के तरीके से, एक कौम है जो एक कार की मानंद है, इंटेलिजेंशिया उसकी हेडलाइट्स है और यूथ उसका इंजन है। जो इंटेलिजेंशिया या वो हेडलाइट्स हैं वो उस कौम की तरक्की के लिए, उसके सफर के लिए राह मुतय्यन करती है और वो जो यूथ है, वो इंजन, वो फोर्स उसको उस जानब लेके चलती है। सही। हमारी जो इंटेलिजेंशिया है वो हमें ऑन स्क्रीन, टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमें ये दिखा रही है कि वो चुंदिया चुकी है। पार्लिमान में उनकी अपनी कोई अकल काम नहीं कर रही, रवैये उनके कंट्रोल से बाहर हैं। इसके ऊपर पाबंदियां लगाने या ना लगाने से 7 दिन की लगी, 14 दिन की लगी, तब्दीली क्या आई? मकसद ये है, सोचना ये है कि हम वहां पे अपने आप को ये साबित करने के लिए जाते हैं कि हम इस मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ और मैच्योर लोग हैं जो अवामी राय के जरिए, अवामी इंतखाब के जरिए वहां पे पहुंचते हैं। हमने अवाम की बात करनी है, वहां पे कानून साजी करनी है, वहां पे अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमारे रवैये हमारे इतने ज्यादा कंट्रोल हो जाएंगे। असल में गुजारिश ये है उमर भाई कि हमने वहां पे जो मुल्क के लिए सियासत है वो खत्म कर दी है। सही। वो हमारी सियासत, वो मुल्की सियासी जमात के लिए रह चुकी है। सही, ठीक ठीक है। राजा आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, आपने देखा कि आपकी पार्टी के भी कुछ अरकान, बल्कि ज्यादा वीडियोस आपकी सामने आई हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियोस जो है वो आगे शेयर की हैं कि आपने दिखाया, मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ आपकी चल रही थी। बहरहाल मामला ये है कि जो आपके अरकान नजर आ रहे थे, मुराद सईद साहब पे पाबंदी नहीं लगी, परवेज खटक साहब पे पाबंदी नहीं लगी, शीरी मज़ारी साहिबा पे पाबंदी नहीं लगी, जिनकी वीडियो सामने नहीं आई उनके 4 अरकान पे पाबंदी लग गई। अब असद कैसर साहब कहते हैं कि जी के माहौल को दुरुस्त करने के लिए पाबंदी भी खत्म कर दी है। सर, ये ज्यादती नहीं है कौम के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर भाई, आपने इस अहम मौजू पे बुला के बात करने का मौका दिया। मैं ये नदामत से बात करूँगा कि क्या हम ये समझते हैं कि ये हमारी रहनुमाई वाला अदारा है जहाँ पे ये हम लोग अपने सेलेक्ट करके लोग भेजते हैं कि वो कानून साजी करें और वहाँ पे ये सेलेक्ट ना करें, इलेक्ट करके। सेलेक्ट पे बहुत रौला पड़ गया पहले। वोट के साथ इलेक्ट कर ले, आपने अपोजिशन का मौका मान लिया ना। नहीं, मौकफ देखें जो भी है, ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि इससे मेरा ख्याल है कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पे भी
سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کون سا کردار ادا ہمارا کیا اقدار ہے. کیا اور یہ والا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو بیجتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اگر آپ کا الیکشن 50 کروڑ پہ چلا گیا ہے, 60 کروڑ پہ چلا گیا ہے, وہ جو بندے الیکشن لڑتے ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کیا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو. تعلیم, شعور, یہ سب چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں. تعلیم, شعور صرف آپ کا کالج یونیورسٹی ٹیچر تک رہ گیا, جو اس وقت معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. صحیح. اور جب آپ کے نمائندے اس طرح کے جائیں گے, چاہے وہ ہمارے پارٹی سے بھی ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہیں, چاہے نون لیگ سے ہیں, ایک کا ایجنڈا جو ہے دوسرے کو گرانے پہ لگا ہوا ہے. صحیح. آپ کا وزیر اعظم سخت محنت کر رہے ہیں, جو اس نے ملک کو کھڑا کیا ہے اس کے اوپر بات کریں. آپ نے وہ مقدس کتاب جس میں قرآن آیات سے وہ چیزیں شروع ہوئی, اس کا بجٹ شروع ہوا, نیچرلی اس میں وہ چیزیں موجود ہیں. جب آپ نے ایک دوسرے پہ پھینکنی شروع کی تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات کرنے والی رہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں پابندی بہت چھوٹا لفظ ہے. ان کی فوری طور پہ سب کی جو اس میں موجود ہیں, جنہوں نے یہ والی حرکتیں کی ہیں, ان کو باقاعدہ ان کی رکنیت ختم کر کے اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس عوام میں اس طرح کا واقعہ آئندہ سے نہ ہو. یہ لگاتار 4تھی دفعہ ہو چکا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہت برا اثر پڑا ہے. لیکن انہوں نے تو کہا جی ماحول بہتر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو, باقی اسمبلی جی میں آپ آئیں گے آ کے بات کریں. آج ماحول بہتر کر رہے ہیں, کل ماحول خراب کر رہے تھے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اسد کیسر صاحب نے بولا, پی جی ٹی آئی کے بالکل بولا ہے, میری پی ٹی آئی میری جماعت ہے. اب چونکہ پریشر اتنا ہے, آپ باہر ان کو بولنے نہیں دے رہے, ان کو نظام کو چلنے نہیں دے رہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں ایک حد تک آپ اپوزیشن بھی کر سکتے ہیں, ایک حد تک آپ ان کو دباؤ میں بھی لا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہر بندہ پھنڈے خان ہے. ہر ایک بندہ جو ہے جو اپوزیشن میں ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے بغیر کوئی قانون نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں, نہ کوئی نظام بننے دے رہے ہیں, نہ کوئی سسٹم بننے دے رہے ہیں, نہ کوئی ادارہ کام کرنے دے رہا ہے. تو کہاں سے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آسمان سے تو نہیں بندے لے کے آنے. پرائم منسٹر صاحب نے تو سر کنڈیم نہیں کیا اس پورے پرائم واقعے منسٹر پہ, صاحب ایک نے بیان نہیں آیا, اتنا بڑا واقعہ ہو اس کے گیا. اوپر اور کنڈیم کیا ہو سکتا ہے کہ جی پوری قوم جو ہے اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ یہ والا اعظم کا بیان تو آنا 4تھی چاہیے دفعہ ہو چکا ہے. اور یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے, نون لیگ کے دور میں ہوا ہے, کتابیں, گالی گلوچ سب کچھ ہوا ہے. اب ہماری فطرت ہے کہ ہم پچھلا بھول جاتے ہیں, آگے والا پکڑ لیتے ہیں. صحیح. یہ والی جو روش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں شروع کب سے ہوئی اور آج تک اگر چلتی آ رہی تو اس کا مطلب قانون سازی پہلے اس پہ ہو, پھر یہ مان چلے. اورنگزیب برکی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, سر مجھے یہ بتائیے گا, ساری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور سخت سزائیں دی جاتی ہیں. راجہ عابد یونس صاحب نے بھی کہا کہ اسمبلی رکنیت معطل ہونی چاہیے تھی, نہیں کرنی تھی تو ووٹنگ کا حق چھین لیتے, ان کو ووٹنگ کا حق نہ دیتے تو سارا معاملہ صحیح ہو جانا تھا کہ یہ جو ارکان ہیں جنہوں نے ہنگامہ رائے کی ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر, کسی بھی جو ہے وہ جب بھی کوئی بل پیش کیا جائے گا. یہ سزا ہوتی تو پھر بھی دل کو سکون آ جاتا ہے. ایک تو اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کی, اگلے دن وہ بھی ہٹا دی. دیکھیں سر, آئی ایم ناٹ سرپرائز, ہونا ہی تھا یہ. ہاں, جیسے انہوں نے کہا ہے یا انہوں نے شرافت صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ بیجیں گے وہی آپ کو کاٹیں گے. اور یوشلس بات یہ ہے جی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں. جی. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جب یونائٹڈ انڈیا تھا انڈر برٹش رول, فرسٹ الیکشنز آن ایڈلٹ فرینچائز بیسس were held under 1935 Act of India. صحیح. In 1937 وہاں سے لے کے وہ الیکشن ہوئی, پھر 46 میں الیکشن ہوئی. کبھی بھی یہاں پنجاب کا لے لیں تو یونینسٹ ورسز مسلم لیگ ہوتی تھی, باقی جگہ کو مسلم کانفرنس, کہیں مسلم لیگ ورسز کانگریس, یہی بدل 2-3 پارٹیوں تھی. کہیں گالی گلوچ نہیں ہوتی تھی, کہیں لڑائی مار کٹائی نہیں ہوتی تھی, سلجھے لوگ ہوتے تھے. صحیح. اور اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کے بننے کے بعد بھی جو آئے ہیں اپ ٹو 1958 لوگ بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بات نہیں, سوائے ایک دفعہ ایسٹ پاکستان اسمبلی میں ایک ڈپٹی اسپیکر ڈائیڈ, وہ بھی ایک بہانہ کرانا تھا ٹو امپوز مارشل لا 58 کا. صحیح. تو اس کے بعد آپ چلتے آئیں اپ ٹو 1977 تک اچھے لوگ آتے رہے ہیں دونوں پارٹیوں سے, ان سے بھی پیپلز پارٹی کے بھی اوپوننٹس بھی.
ہر پارٹی کا جو نچوڑ تھا گند کا وہ پی ٹی آئی ہے. تو جس طرح اس طرح کے لوگ ہوں گے تو میں آئی ڈونٹ فیل سرپرائز. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. اس میں شرافت صاحب ایڈ کرنا تھوڑا سا ایڈ کروں گا عمر جی سر. کہ جس طرح کسی میچ کو کھیلنے سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے نا کہ اس طرح سے یہ موو کریں گے, یہ اسٹریٹجی پلان کی جائے گی, اس طرح سے ہم نے اپوزٹ ٹیم کو فیس کرنا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے یا اس سے ون کرنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں اس لیول تک, اس ایکسٹینٹ تک چیزیں نہیں جاتی. یہ کیا مسئلہ لیول پہ کہیں ایکسٹریم چیزیں لیول, نہیں اس کا اتنی کیا لڑائی ہے جی, وہ بھی پاکستانی ہے, اس آپ کی بھی کیا وجہ پاکستانی ہے کہ جب بجٹ کا اجلاس اور پوسٹ بجٹ اجلاس ہوتے ہیں جس میں بجٹ پہ ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے, اس پہ ہی کیوں یہ رویے آتے ہیں؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. جو سیاسی گرومنگ ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بھیجنے سے پہلے آپ یہ بتائیں, وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا دینا ہے, ہم نے ان کی آواز نہیں سننے دینی, یہ بجٹ کو ہم نے پبلک کو شو کرنا ہے کہ یہ ناکام بجٹ ہے, یہ اپوزیشن کا رویہ ہے. آن دا ادر ہینڈ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی مختلف جگہ ٹولیوں کو فکس کر دینا ہے اور آپ نے یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ جس طرح سے یہ بجٹ سب سے کامیاب بجٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شور نہ مچایا تو ایک سال کی پوری فیلی ہمارے پاکٹ میں آ جائے گی. شرافت صاحب, اس رویے کو شرافت صاحب آپ نے کہا کہ پوسٹ بجٹ اور بجٹ کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں ہی احتجاج کیوں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہی یہی ہوگا, ہم بھی یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی اسمبلی میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی بل پیش کرنا ہوتا ہے, اسمبلی کے اندر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں, یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ناموسر رسالت والا قانون جب آنا تھا اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے لڑائی جھگڑے اتنے ہوئے وہ پینڈنگ پہ چلا گیا جی. اب یہ والا معاملہ تھا, یہ بھی اس طرح, بجٹ تو ہماری سالانہ لڑائی ہے, سرانہ لڑائی ہے, ہر بار لڑی جاتی ہے, لیکن معاملہ حل نہیں ہوتا. جب بھی ہمارے لیے ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں اور جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے تب لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. عمر بھائی جی 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 عمر بھائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے یہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ بہت چھوٹے لوگ جو ہیں ضیاءاللہ کی وجہ سے 85 میں اوپر آ گئے. میں اس پہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور ان کی اس بات پہ میں احتجاج بھی کرتا ہوں. یہ پی ٹی یہ محل پیپل پارٹی کا المیہ رہا ہے کہ آج بھی سندھ میں جو حالات ہیں وہ چھوٹے اور بڑے اور یہ چیزیں ان کے تقدس میں ہیں, ان کے اس میں سیٹ اپ میں ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں. میرا خیال ہے جتنا شعور آج چھوٹے لوگوں میں ہے, میں نے پہلے بات کی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف پروفیسر اور ڈاکٹر تک رہ گئی ہے, شعور دیتی ہے. بدقسمتی سے یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ سارا گند گٹر کے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک وزیر اعظم اس کے بغض میں آپ کے پاس جب بات ہی نہیں ہے کوئی, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوامی بجٹ ہوگا, اور بے شک یہ عوامی بجٹ تھا, اس میں اتنے ٹیکس کی ریلیکسیشن ہوئی ہے, معاشیت بہتر ہو رہی ہے, قوم ملک ترقی کر رہا ہے. ان کے پاس ایشو کو نہیں ہے, انہوں نے یہ پلان کیا ہے سارا معاملہ کہ کس طرح اس کے اندر لڑائی ڈالی جائے. تو وہ لڑائی میں کامیاب ہوئی ہے اپوزیشن. انہوں نے ایک ایسا گالی گلوچ ہوئی لسگر, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کلچر ہے, آپ ان کی گفتگو سنیں گالی گلوچ, جب آپ کے ایم ایل اے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں تو گالی گلوچ ہی ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن انہوں نے اس کو کلچر کے طور پہ پیش کیا ہے. تو جب ایسی سوچ کے لوگ آئیں گے تو ہمیں بلا تفریق بلا آؤٹ آف دی باؤنڈری کہ جو لوگ اس سسٹم کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں, جو سوچ ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں, ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. برکی صاحب, بالکل برکی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ان کی بات ہی سیلف کانٹرڈکٹری ہے. جھگڑا تو شروع ہوا ہے جب وہ سپیچ دے رہا تھا ترین, اس وقت تو نہیں ہوا نا. جھگڑا تو شروع ہے جب اپوزیشن نے ڈیبیٹ شروع کی ہے. آئی ڈونٹ بلانگ ٹو نون لیگ, مگر جب ان کی بات شروع ہوئی ہے ایز پر دی پارلیمنٹری پریکٹس, لیڈر آف دی اپوزیشن بولا ہے, اس وقت انہوں نے جھگڑا کیا, اس کی بات نہیں سننے دی. تو یہ مطلب اپوزیشن. برکی صاحب, ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لائن پہ موجود ہیں, ان پر جو ہے ان سے بات کریں گے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بیان دیا, انہوں نے کہا جی دھاندلی کو روکنے کے لیے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا ہونا لازمی ہے. سر مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل بالکل, آواز آ رہی ہے آپ. سر مجھے یہ بتائیے گا, وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا یہ بولتے آئے ہیں کہ اگر تو دھاندلی کو روکنا ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اتنا آسان ہے کہ اپوزیشن مان لے گی, یہ اتنی آسانی سے وزیر اعظم صاحب لے آئیں گے؟ دیکھیں, اگر حکومت تہیہ کر لے اور سسٹم بنا لے
اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں الیکٹرانک جو ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر حکومت کر لے گی تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو روڑے ڈال سکتی ہے یا انکار کر سکتی ہے۔ الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہے، اور نتائج پہ بھی یہ پہلا الیکشن ہوگا، اس پہ اعتراضات بھی ہوں گے، لیکن اگر نتائج تسلی بخشاتے ہیں، کسی کو موقع نہیں ملتا اس میں رد و بدل کرنے کا، دھاندلی کرنے کا، جو رد و بدل ہوتا ہے نتائج میں، تو ظاہر بات ہے اگلی دفعہ لوگ بھی مطمئن ہوں گے اور سیاستدان بھی مطمئن ہوں گے۔ جب بھارت میں یہ ہو سکتا ہے جہاں وہ ہم سے کئی گنا 5 گنا زیادہ ووٹر ہیں، امریکہ میں یہ کام ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ ہر الیکشن پر جو دھاندلی کا شور مچتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ساری جمہوری پروسیس جو ہے، پارلیمانی سیاست ہے، وہ مشکوک ہو جاتی ہے، صحیح اس پر ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی ہمارے حکمرانوں کی، الیکٹڈ حکمرانوں کی عزت نہیں ہوتی، ملک کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ کر گزرنا چاہیے۔ ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ نے بولا کہ جب گورنمنٹ تہیہ کر لیتی ہے نا تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انتخابات جو سینٹ کے ہونے تھے، شو آف ہینڈ کے ذریعے تو گورنمنٹ اپنی بات منوا نہیں سکی، اور اب الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اتنا یہ جس کو میں کہوں کہ اپوزیشن بھی نالا نظر آئے گی اس کے اوپر، کیونکہ ان کے بھی اپنے کچھ مفادات ہوں گے، گورنمنٹ کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے بھی اپنے مفادات ہوں گے، تو اتنی آسانی سے کیا، میں پھر وہی سوال کروں گا، یہ مان لیں گے؟ یہ بات نظر تو نہیں آ رہی۔ دیکھیے، وہ جو حکومت نے موقف اختیار کیا تھا وہ آئین کے خلاف تھا۔ اس میں آئین میں اگر 2/3 اکثریت ہوتی حکومت کے پاس، اگر وہ ترمیم کر سکتی آئین میں، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی، تو پھر کون اعتراض کرتا؟ وہ ہو جاتا۔ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس نے عدالت کا راستہ اختیار کیا، نہ الیکشن کمیشن کو اعتماد انہوں نے بھی ڈینائی نہ کیا۔ اپوزیشن کے اعتماد بھی دیا، تو ظاہر ہے وہ معاملہ ڈیفر ہو گیا۔ سر اپنے تائیں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں نکالی ہوئی تھی نا اپنے یہ تو تائیں۔ آئینی معاملہ نہیں ہے، جی جی یہ تو آئینی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے، قانون سازی کرنی ہے۔ اس میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ سارے جو اعتراضات اپوزیشن کے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور کوشش کی جائے جو سسٹم بنے اس سسٹم پر کسی کو اعتراض نہ ہونا، یہ ٹیکنیکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایکسپرٹ جو ہے یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کسی قسم کے نتائج کو رد و بدل کرنے کا، نتائج کو روکنے کا کوئی امکان موجود ہے، تو پھر کون وہ کرے گا؟ عوام جو ہے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں جو وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں آنی چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے پاکستان کے الیکشن میں؟ شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ یہیں سے میں اورنگزیب برقی صاحب کی جانب جاؤں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب حکومت چاہتی ہے کوئی کسی بات کو منوانا ہوتا ہے بڑی آسانی سے منوا لیتی ہے، لیکن ریت نظر نہیں آئی ہے۔ آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، اتنی آسانی سے آپ لوگ بھی بات نہیں مانتے، ایسا کیوں ہے سر؟ دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس وقت انگلینڈ میں بھی نہیں، یو کے میں بھی نہیں ہے، لیس دین 10-20% کنٹریز ان دی ورلڈ جس میں ہے، اور اس میں مینوپولیشن ہو سکتی ہے۔ جب پینٹاگن اور سی آئی اے نے آپریشن کرنا تھا عراق میں، تو انہوں نے الگور کو کیسے ہرایا تھا؟ فلوریڈا کی ایک کاؤنٹی جا کے الیکٹرک ای وی ایم، یہ جو الیکٹرک ووٹنگ مشین کے تھرو ہرایا تھا نا جی، تو وہ تو امریکہ جیسے ملک میں ہو گیا، تو یہاں تو بیچارہ ہر نتھو کتو جو ہے وہ اس میں ہیکنگ کر لے گا یا اپنا اس میں کوئی کر لے گا۔ تو پاکستان جیسے ملک میں الیکٹرانک ای وی ایم جو ہے وہ نہیں کام کر سکتی، کیونکہ دنیا میں بھی ابھی ہر جگہ نہیں، انڈیا میں ہے نو ڈاؤٹ، انڈیا میں ہے، انڈیا میں 2 مہینے الیکشن رہتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی بکسے چینج ہو جائے، آپ یہاں 3 دن روک دیں تو دیکھو بکسے چینج ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈفرنٹ کنٹریز کا ڈفرنٹ کلچر ہے، تو اگر تو مطلب آپ نہیں مانتے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ابھی it is too early for Pakistan, maybe after 10, 20, 30 years۔ راجہ صاحب 10, 20, 30 سال تک بات پہنچ گئی تھی، مطلب کہ یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے۔ دیکھیں 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، یہ نہ ماننے والی باتیں، ان کو سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم، ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 40 کروڑ 50 کروڑ والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک پوری زمینیں اور ان کے مزارے، ان کے سارے پٹواری، یہ سارے وڈیراازم، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیچے سے بندہ اوپر، انہوں نے پہلے بھی اپنے بات کی ہے کہ جی نچلا طبقہ اوپر آیا تو گند پڑ گیا، گٹر کے لوگ ہو گئے،
وہ خدا کے لیے آپ ایک سسٹم کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آنی چاہیے، گورنمنٹ اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے، آپ کم از کم ایک الیکشن تو کروا کے دیکھیں. ایک الیکشن جنہوں نے دیا، آپ 2013 کے الیکشن سے لے لیں جب پی ٹی آئی نے کہا یہ ہمارے 4 حلقے کھول دیں، آج 10 سال ہو گئے ہیں. آپ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، چاہے ضمنی ہوئے ہیں چاہے جنرل الیکشن ہوئے ہیں، سب میں دھاندلی، سارا شور شرابہ ایک ہی جگہ پہ سوئی اڑی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کر دی، اورنگزیب صاحب کچھ کہنا دی، چاہ رہے ہیں. پیپل پارٹی نے کر دی. جی میں نے کہا تھا 1985 کے الیکشن میں چھوٹے لوگ نہیں، میں نے کہا تھا غیر سیاسی چھوٹے عہدیدار جو کونسلر لیول کے ہیں، بات تو وہ وہی وہ آ نہیں گئی، بات نہیں بات تو آتی. وہی آ گئی نا. بھٹو صاحب نے 1970 میں وہ کولو چلاتا تھا، اللہ دیتا کیا نام تھا اس کا، پسرور سائڈ پہ، اس کو ٹکٹ دیا تھا، کولو چلاتا تھا وہ. احمد آباد میں سائیکل کا پنکچر لگا رہا تھا تو اسے کہا تو الیکشن لڑے گا، ان کو لڑا گا، اسے ایم پی اے بنایا. کیا باتیں کرتے تو بعد میں انہیں کو تو ختم کر دیا اور نہیں کوئی وڈیرا نہیں. دیکھیے اور مجھے بتائیں نہیں بات سنیں، مزدوروں نے لڑائی لڑی، کون سا لاہور میں لڑائی مزدوروں نے لڑی، ہزاروں کی لڑائی مزدوروں نے لڑی، مجھے کون اور سا اس کے بعد لاہور سارا وڈیرا میں کون سا وڈیرا ہے، انہوں نے پھانسی چڑھوا دیا. پنجاب میں بتائیں سیالکوٹ پھانسی سے انہوں نے چڑھوائی ہے وڈیروں نے. چھوڑے آپ بات میں نے یہ بات جواب دیں مجھے اس کہ لیے پنجاب میں لاہور میں پچھلے 20 سال میں لاہور سے کون سے ارب پتی بندے الیکشن لڑے ہیں؟ یہ آپ کے ارب پتی کوئی کم ہے جی؟ یہاں پہ کوئی 40 کروڑ 80 کروڑ کا الیکشن ہو گیا. کون کہتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ تو بات یہ ہوتی ہے کون باتیں کر رہے کہ ہیں؟ آپ یہ پیسہ کتنا علیم خان جو علیم خان جیسے آدمی جو قبضہ گروپ ہے، علیم خان قبضہ گروپ جو ہے، بحریہ والا جو ہے سارے چل رہے ہیں. شرافت صاحب سے لے لیتے ہیں، ان کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر. شرافت صاحب بات بڑھتی جا رہی ہے، معاملہ دونوں طرف سے گرم ہے. مجھے بتائیں کس طرح ٹھیک ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ اچھا عمر، ای ووٹنگ جو میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اسکپر کی گورنمنٹ کے لیے، یہ جو شاید پولیٹیکل ہیموگلوبن کا کام کرے گی. ٹھیک ہے، دیکھیے اپریہنشنز تو ہر جگہ رہی ہیں. جتنے پرانے الیکشن ہوئے ہیں جو ای ووٹنگ کے بغیر ہوئے ہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں یہ دھاندلی کا واویلا نہیں کیا گیا. اپریہنشنز ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل میٹر ہوگا، شاید ان سیاستدانوں کو تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوگا، اس میں ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ڈیولپ کرنی پڑے گی. لیکن ہمیں ترقی کی طرف جانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکیپر کو نو ڈاؤٹ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو ابھی تک جتنی بھی یورپ کنٹریز میں اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ابھی بھی ان کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے. ٹھیک ہے. سو اب جب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال بعد آپ نے نئے الیکشنز کا، آج سے ہی اس کی پیش بندی شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ نے کام بھی کرنا ہے. سو اگر موجودہ تناظر میں رہتے ہوئے الیکشن لڑیں اور اگر ای سسٹم کو اس میں انوالو کریں تو ڈیفرنس کریٹ بہرحال ہو سکتا ہے. مطلب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بہتر ہو سکتا ہے. مجھے فائنل، میرے پاس صرف جو ہے 2 منٹ رہ گئے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن والے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر اسد قیصر صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ہونا چاہیے؟ کیا ان کو بدل دینا چاہیے؟ وہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل نہیں کرتے. شارٹ آنسر دیجیے. نہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ صرف کہنے سننے کی حد تک ہوگا، اس میں عملی طور پہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. اورنگزیب برکی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کیا اسپیکر اسد قیصر صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، مگر ہوگا نہیں، اس لیے کہ وہ پھر مفاہمت آ جاتی ہے، بھائی چارے والی بات، وہ منت ترلا کر لے گا، بات ختم ہو جائے گی. راجہ عابد یونس صاحب آپ بتائیے. بلی کو چھچڑوں کی خواب ہے جی، یہ والی بات ممکن نہیں ہے. جن کی گورنمنٹ ہے انہی کا بندہ ہونا ہے، یہ تو حقیقت ہے. ایک چاہے ادھر سے بھی بورڈ لے لیں، جیسے آپ نے اسپیکر دیکھیں پہلے جو آپ کا سینٹ کا اسپیکر ہے، تو نہ ہوتے بھی آپ گورنمنٹ نے بنوا لیا اپنا. مطلب ہو جاتا ہے، گورنمنٹ اپنا کام دکھا جاتی ہے. ایک سیکنڈ، یہ غلط بات انہوں نے کی ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے خواجہ صفدر کو اسپیکر بنایا تھا، اسی کی ڈکٹیٹر کی ہی پارٹی نے اسے ووٹ آف کانفیڈنس دے کے فخر عوام کو بنا دیا تھا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ناظرین ختم ہو رہا ہے، اور اس پر دوبارہ جو ہے وہ ڈیبیٹ اپنی رکھیں گے اپنے آنے والے پروگرام میں. دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ راجہ صاحب اور برکی صاحب کو دوبارہ بلایا جائے اور ان کے معاملات جو ہے وہ آپس میں سلجھائے جائیں، اور جو معاملات ہیں ان پر بھی بات کی جائے. چیئرنگ کراس سے فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.